Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, my dear sisters. अहलन व सहलन मरहबन। मैं आप सबको आज के दुआओं के सेशन में वेलकम करती हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दिन अच्छा गुजरा, शाम या रात जो भी आपका वक्त है, प्रोडक्टिव डे था। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज की दुआ शुरू करने से पहले कुरान और हदीस में से रिमाइंडर हम सबके लिए। मोहसिन का अजर अल्लाह ताला के पास है। अच्छा ये बताएं, आपने मोहसिन नाम सुना? मोहसिन जैसे किसको कहते हैं? कौन होता है मोहसिन? अच्छा, किसको कहते हैं मोहसिन? एहसान करने वाला, शाबाश। और इसी तरह आप देखें कि एक जो मुझे मोहसिन की डेफिनेशन बहुत पसंद है, वो ये है कि हर काम को एक्सीलेंस के लेवल पे करने वाला, यानी बेहतरीन तरीके से हर काम करने वाला, चाहे वो कोई दुनिया का काम है और ऑब्वियसली अगर आखिरत का काम है तो बहुत ही क्वालिटी का इखलास है उसमें, अच्छा अखलाक है, अच्छा मामला, ये मोहसिन होता है। अच्छा, आपके भाई का नाम मोहसिन है? चले माशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मोहसिनीन का जिक्र बहुत जगहों पे कुरान मजीद में किया, और जो भी इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए एहसान का मामला करता है उसका अजर अल्लाह ताला के पास महफूज है। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बी वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है, और ना उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर एक जो क्वालिटी बताई जा रही है एक मोहसिन की, वो है अल्लाह ताला के हवाले अपने आप को कर देना, अल्लाह ताला के ताबे कर देना, अल्लाह के चेहरे की खातिर अमल करना। और यहाँ पर आप देखें कि अपने आप को सरेंडर कर देना। तो जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो दुआ मांगने में भी हमें मोहसिन की तरह दुआ मांगनी, और वो क्या है? पूरी तवज्जो और इखलास के साथ, और फिर ये कि खूबसूरत अंदाज के साथ अपने रब के आगे गिड़गिड़ाएं, अपने रब से दुआ मांगे। और फिर आप देखिए कि जो इंसान एहसान के दर्जे पे काम करने वाला होता है ना, जब वो दुआएं भी मांगता है तो उसको इत्मीनान मिलता है, और फिर उसके दिल से हर तरह का खौफ और गम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि हर सिचुएशन जो है ना उसके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर दुआ दुनिया में कबूल हो जाती है तो भी वो शुक्रगुजार है, अगर नहीं होती तो वो पॉजिटिव होता है कि इसकी वजह से कोई ना कोई खैर है जो मुझे मिलेगी, या कोई आजमाइश है जो मुझसे टल गई। तो ऐसा लेवल हमने अपनी दुआओं में लेकर आने इंशाल्लाह, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखें कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और हम सभी सहरी के वक्त उठे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कुछ लोग तो उससे भी अर्ली उठते हैं, स्पेशली बड़ी फैमिलीज हैं जिनकी सहूर की तैयारी वगैरह के लिए। तो आपने खास तौर पर दुआओं की कसरत उस वक्त भी करनी है, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का एक तिहाई हिस्सा बचता है, यानी 1/3 ऑफ द नाइट, और वही जो सहरी से पहले वाला टाइम है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमान पर नजूल फरमाते हैं और कहते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? कौन है जो मुझसे रिस्क तलब करे और मैं उसे रिस्क अता करूं? कौन है जो तकलीफ दूर करने की दरख्वास्त करे और मैं उसकी तकलीफ दूर करूं? और ये ऐलान तुलुए फजर तक होता रहता है। तो इसलिए आप देखें कि आप अगर सहरी बना रहे हैं घर वालों के लिए या चीजें निकाल रहे हैं, तो साथ साथ दुआएं भी मांगे,
اور خاص طور پہ کون سی دعائیں جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ مانگیں، استغفار کی دعا مانگیں، پھر رزق کی کشادگی اللہ سے مانگیں، جو پریشانی مشکل تکلیف ہے اس کا حل اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے آپ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جس کو یہ چاہیے تو میں عطا کروں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں اس وقت میں نا. اور اسی طرح سازا کے ایک لیکچر میں مجھے بہت اچھی ٹپ لگی الحمدللہ، کہ ایون سحری کھاتے وقت بھی نا اپنے سامنے دعاؤں کا کارڈ یا کتاب رکھیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ دیکھیں فوکسڈ ہے نا اگر آپ، تو انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی. یعنی وہ ایک ایک لمحہ قیمتی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اذان سے 3-4 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر لیتے ہیں، تو وہ 3-4 منٹ بھی بہت قیمتی ہیں، کیونکہ یہ طلوع فجر تک اعلان ہوتا رہتا ہے. اگر 2-3 منٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا. ایک دفعہ کسی نے وہ بڑی مزے کی کوٹیشن ہے کہ تہجد is an arrow which never get missed. یعنی تہجد کے وقت کی جو دعا ہے نا وہ ایسا تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پہ لگتا ہے. یعنی اس وقت ایک تو انسان آپ دیکھیں قربانی کر کے اپنے رب کے لیے اٹھتا ہے، تو لہٰذا جو بھی خاص دعائیں ہیں اپنے پاس، جیسے ایک چیز مجھے جو ہیلپ کرتی، میں نے انڈیکس کارڈ پہ نا ایسے بلٹس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون سی دعائیں مجھے تہجد میں کے وقت مانگنی ہے یا سحری کے وقت اٹھوں گی کون سی مانگنی ہے. پرسنل دعائیں، ساتھ دعاؤں کے کارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں. تو جب آنکھوں کے سامنے چیزیں ہوتی نا ہم بھولتے نہیں. تو آپ بھی ایسے کریں، ٹھیک ہے. پھر آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہے اور کوئی بھی اہم کام اس وجہ سے کرنے سے آپ گھبراتے ہیں؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیجن پاور نہیں ہے یا فیصلہ نہیں کر پاتے، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. کیا آخرت کے اعمال کرتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ نے قبول کیا یا نہیں، یا پتہ نہیں کیسا عمل کیا یا نہیں؟ ہم سب ایسی فیلنگ سے گزرتے ہیں نا. تو تھوڑا سا ان فیلنگز کو سمجھتے ہیں، پھر اس کا سلوشن اور دعا انشاءاللہ. ایک تو آپ دیکھیں کہ جو قوت فیصلہ ہوتی نا، ڈیسیجن پاور، اس کی کمی جو ہے وہ ہماری نفسیات اور ہمارے اعمال پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے. یعنی ایک تو ہماری سائیکی، ہماری مینٹل ہیلتھ اس سے بہت افیکٹ ہوتی ہے، اور دوسرا ہمارے ایکشنز بھی اس سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ہمارے اعمال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ڈر بہت لگتا ہے، خوفزدہ بہت رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یہ اتنی زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے یہ چیز کہ مثلا آپ اپنے آپ کو یہ بار بار کہتے ہیں اچھا میں تو کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، کہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہی بن جاتا ہے جس کو ڈسائیڈوفوبیا بھی کہتے ہیں. یعنی آپ کنفیوز بھی رہتے ہیں اور آپ کو خوف رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ بعض لوگوں کے اندر یہ خوف مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ لنچ تک آرڈر نہیں کر سکتے اپنے لیے. وہ بھی کسی سے پوچھتے میں کیا کھاؤں، آئس کریم کا کون سا فلیور کھاؤں، کون سا سوٹ خریدوں، یا مثلا کراکری مجھے کون سی لینی چاہیے. ایون اکیلے شاپنگ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کہ اگر شاپنگ کر کے آ جائیں گے تو پھر ان کو پریشانی ہوگی، کوئی کچھ کہہ دے گا نا یہ کیا لے لیا. تو پورے کانفیڈنس سے آپ جو بھی لیں آپ اس کو ایکسپلین بھی کریں، پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچیں ہو یہ کیوں میں نے کر دیا. اور پھر ہمیں لوگوں کے اپروولز کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو وجہ قوت فیصلہ کی کمی کی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا ہوتا ہے اور پھر اس میں غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، یعنی اس کا نتیجہ غلط نکل آتا ہے نا. اور جب دوبارہ وہی کام ہوتا ہے تو ہم پھر گھبراتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں نے پچھلی دفعہ جب اس بارے میں بات کی تھی تو اتنا زیادہ ریاکشن برا ہوا تھا، میں تو آئندہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، بھائی مجھے تو معاف ہی رکھو اس چیز سے. یا مثلاً آپ نے اور کوئی ایسا تجربہ کیا بہت ہی غلط ہوا تو پھر اب آپ کہتے نہیں یہ تو آئندہ اب میں نہیں کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اور بعض دفعہ وہ بہت خیر کا اور بہت
ایک اچھا کام ہوتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس خوف کی وجہ سے پھر آپ نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ چیز ہمارے اندر اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے نا، تو یہ خوف ہماری نیکیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے، ہمیں خیر کا موقع ملتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے تو کبھی کوئی کام صحیح ہوا نہیں، میں کوئی کورس نہیں کر سکتی، مجھے یاد نہیں ہوتا۔ اور مثلا ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے، قرآن کو سیکھنے کے، حدیث کو سیکھنے کے، مختلف علوم کو سیکھنے کے، کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ لیکن ہمیں بس یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ لے لیا تو پتہ نہیں مجھ سے ہوگا یا نہیں، اور سب کیا کہیں گے، اور ان کو تو میرا پتہ ہے، اور بعض دفعہ آس پاس کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں آپ کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ پھر آپ کی انسیکیورٹی بڑھتی جاتی۔ جی ہاں بالکل، ڈرائیونگ میں بھی بالکل، ڈرائیونگ میں ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر آپ کہتے ہیں اب تو میں ڈرائیو نہیں کروں گی کبھی بھی، ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ بھی ہوگا، تو آپ ڈرائیونگ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں نیکی کے مواقع ملتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے نہ ہم نہیں کر پاتے کہ غلط نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکلے، پہلے تو اچھا نہیں ہوا تھا اب بھی دوبارہ ایسا نہ ہو جائے۔ اور پھر اگر ہم کر لیتے ہیں تو بھی ہم شک و شبے میں رہتے ہیں۔ جیسے مثلاً آپ ڈرائیو، ایک دفعہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈرائیو کرتے ہوئے، اب آپ دوبارہ نکلیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہاں دیکھا یہ وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب پھر میں لیفٹ ٹرن لیا نا تو میری گاڑی لگ جائے گی، اور یہ کیا نا تو وہ گاڑی مجھے لگ جائے گی، اور اس خوف میں پھر آپ دوبارہ ایکسیڈنٹ کر ہی دیتے ہیں، اور اس شک و شبے کی وجہ سے آپ سے اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے نیکی کا کام ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ قرآن کورس کروں گی، آپ جوائن کر لیتے، پھر آپ کو ہوتا ہے میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا، اور یہ بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا، پھر لوگ بھی آپ کو ایسی باتیں دماغ میں ڈالتے ہیں، اور پھر آپ اس شک و شبے میں آخر کار آ کے اس کام کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے اندر قوت فیصلہ اور اعتماد لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو ایسے وہم بہت ہوتے ہیں، آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہے، آپ ایک پر اعتماد شخصیت بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اندر توکل کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ بار بار کہنا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا آپ سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو؟ ہے نا ایمان؟ تو جو بھی ہم کرتے ہیں نا وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں، میں نے غلط بھی فیصلے کیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی مجھ سے غلط فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مثلاً بہت اچھے بھی کام کروائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں گی، اور میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اسی کام کو کروں گی، میں کر کے دکھاؤں گی سب کو۔ گیو اپ نہیں کرنا آپ نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کا کوئی کام ہے اور آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ یہ کروں یا نہیں کروں، تو ایک ڈرل جو بہت ہیلپ کرتی ہے وہ ہے کہ اس کام کے فائدے اور نقصان لکھیں۔ جیسے مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ڈرائیونگ سے آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آپ ڈرائیونگ کرنے کے فوائد لکھیں اور نہ کرنے کے نقصان لکھیں۔ جیسے آپ دیکھیں نہ کرنے کا کیا نقصان ہے، آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے ضروری کام بعض دفعہ رہ جاتے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ آپ جائیں تو ان کے اپنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ آپ کا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور تو اس سے آپ کو نا تھوڑا سا ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں یہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے مجھے کرنی ہے۔ پھر اگر آپ نے ایک دفعہ کوئی ریسیپی ٹرائی کی اور آپ بہت ہی خراب بنی، تب آپ یہ نہ کہ آئندہ تو کبھی میں یہ ریسیپی نہیں فالو کروں گی، نہیں، آپ کوئی ڈیفرنٹ ریسیپی ٹرائی کریں اسی چیز کی، اور دیکھیں کہ اس میں کیا خرابی ہوئی تھی، کیا اس میں چیز ٹھیک نہیں تھی، اس کو فکس کر کے دوبارہ سے کر لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ نے کوئی کورس لینا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کورس کو لینے سے آپ کو فوائد کیا ہوں گے، اور اگر آپ نہیں لیتے تو آپ کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو ڈپرائیو کر لیں گے۔ تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں، کیونکہ جب ہمارے سامنے ایک چیز ریٹن ہوتی ہے نا
تو پھر ہم زیادہ بہتر، ہمارا ذہن دل دماغ کھل جاتا ہے پھر. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں نا تو آپ کے بہت ساری سینسز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا دل بھی، یعنی اتنے سارے آرگن صرف لکھنے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور اس ایکٹیویٹی سے پھر آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے فیصلہ لینا آسان ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہے نا جس میں آپ کے اندر ایک ریزسٹنس آ رہی، آپ اس کو لکھیں اور پھر دیکھیں کہ کرنے کے فوائد مجھے کیا ہوں گے، اور اگر میں نہیں کرتی تو نقصان کیا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک آیت سورہ البقرہ میں آتی ہے نا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ آیت کا جو حصہ ہے نا یہ کیا بتاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکشن کے لیول پہ عمل نہیں کر سکتا. ہم کبھی بھی 100% نہیں کر سکتے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی. آپ اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ کیوں؟ کہ یا اللہ اگر اس نماز میں کچھ کمی رہ گی یا یہ نماز اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی، تو یا اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیں. تو اس لیے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ سپاٹ لیس نیکیاں کریں، کہیں نہ کہیں تو کمی رہ جاتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی رہ جاتی. لیکن آپ دیکھیں کہ استغفار کیا ہے، وہ ایک اس نیکی کو نا کمپنسیٹ کرنے والا عمل ہے کہ اچھا جہاں پر کمی ہے وہ استغفار سے پوری ہو جائے گی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیکی کرنا ہی چھوڑ دیں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہوگا آپ استغفار کی کثرت کریں، لیکن اس کام کو کریں ضرور. آپ کسی کورس کو جوائن کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا مجھے نا اپنی تجوید اچھی کرنی ہے، اب آپ نہیں مینج کر رہے، آپ استغفار کی کثرت کریں، اللہ خود ہی آپ کے لیے راستے کھول دیں گے. آپ کہتے ہیں اچھا مجھے نا قرآن کی ترجمہ اور تفسیر آنا چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں ہم سے، مجھے قرآن پہ عمل کرنا ہے. تو آپ کورس کو جوائن کریں، اور جب آپ کو لگے اچھا یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں ہوا، تو وہاں پہ جہاں پر کمی ہے وہاں پہ استغفار کریں. اب دیکھیں ایک اپنا مائنڈ سیٹ کریں آپ، اور وہ کیا ہے کہ پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کمزور ہے، اس کی کوششیں بھی کہیں نہ کہیں ان میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں امپرفیکشنز اس میں ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ پرفیکشنسٹ ہم نہیں ہو سکتے، ٹرائی کر سکتے ہیں اور اسٹرائیو بھی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی بھی کام 100% نہیں ہم سے ہو سکتا. تو لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز کا مارجن دیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلطی کی گنجائش دیں، کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کیا آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی؟ کیا باقی یوسف علیہ السلام سے بھی آپ دیکھیں کہ مثلا غلطی تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ان پہ بھی ٹیسٹ آیا، ایک رانگ ڈیسیجن ہو گیا. انہوں نے جب اللہ سے دعا مانگی تو انہوں نے کہا یا اللہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے. یعنی وہ اس وقت آپ دیکھیں انہوں نے کچھ اور بھی دعا وہ مانگ سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ انبیاء سے جو مختلف اعمال کروائے وہ ان کی تقدیر کا حصہ تھے، اور اس میں سے کتنی خیر پھر نکلی. اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو اس کے بعد ہمارے لیے ایک رستہ کھل گیا کہ اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. یوسف علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی تو ہمیں تقدیر پر ایمان مضبوط ہو گیا کہ بعض دفعہ انسان ایسی دعائیں کرتا ہے، مشکل میں پڑتا ہے، لیکن اسی مشکل میں سے کتنی ساری خیر نکل آتی. تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی ہو تو پھر اس کے بارے میں سوچتے نہ رہیں. اچھا اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے کوئی اللہ کے حقوق میں غلطی کر دی، جیسے مثلا نماز آپ نے اچھی نہیں پڑھی یا سستی کی نماز میں لیٹ کر دی آپ نے. اب اس کا علاج کریں. جب بھی غلطی ہو جائے نا تو اس کا علاج کریں. اور علاج کیا ہے؟ مثلا
آئندہ وقت پہ نماز پڑھوں گی، اپنے پاس ریمائنڈرز لگائیں، مختلف باتیں سوچیں یہ غلطی کیوں ہوئی. پھر اگر انسانوں کے معاملے میں غلطی ہو جائے تو سوری کر لیں، معافی مانگ لیں اور بھول جائیں اس کو. پھر نہ پیچھے نہ پڑ دیں. میں نے سوری تو کہا تھا، پتہ نہیں اس نے مجھے معاف کیا کہ نہیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میرا دل بھی دکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ابھی بھی وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. پھر وہ آپ کے میسج کے جواب نہیں دے رہی، پھر آپ کہتے ہیں ہاں دیکھا مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہ ناراض ہے. اب اس چیز سے کیری آن کریں، گرو کر جائیں خدا کے لیے. زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے اور وی ہیو بیٹر تھنگس، اور ہماری زندگی میں بہت اہم کام ہے. ان چیزوں میں اپنی انرجیز ویسٹ نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ہمیں جواب نہیں دیتا نا، کچھ عرصے کے مطلب 3-4 دن گزر جاتے ہیں، تو پہلا میسج ہم کیا کرتے ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آئی مین بھئی آپ نے کچھ کیا ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو؟ خواہ مخواہ ایسے ہی ہم پھر اپنی انرجی اس میں ویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں میں نے کچھ ایسا کیا ہوگا شاید اسی لیے میرے میسج کا جواب نہیں آ رہا. اب دیکھیے مجھے ایک چیز نے بہت ہیلپ کی الحمدللہ، اور وہ کیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ انسان کا تقدیر پر ایمان ہو نا تو اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا. مثلا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا جواب آ جائے تو آج ہی آ جائے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو اس میں بھی خیر ہوگی. بس آپ ایسا سوچیں. اور پھر یہ کہ پہلے ہم میسج کرتے ہیں، پھر ہم فون کرتے ہیں، پھر ہم ای میل کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کیا طریقہ ہو، پھر وائس نوٹ چھوڑتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی ہمیں. آپ سوچیں کتنی آپ کی انرجیز ان چیزوں میں ویسٹ ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اگر کبھی غلطی ہو جائے معافی مانگیں، اس کا جیسے ازالہ کریں، اور پھر اس کے بعد کیری آن کریں لائف، ان کے ساتھ رہنا نہ شروع کر دیں. آپ کا دل بڑا قیمتی ہے اور آپ کی زندگی بھی قیمتی ہے، اس کو قیمتی چیزوں میں لگائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آخرت کے امور میں سب سے مضبوط قوت اخلاص اور توکل کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی بہت سٹرونگ اگزامپل ملتی ہے، اور وہ ہے جنگ بدر کی. کہ جنگ بدر کے موقع پہ اگرچہ اسباب بہت کم تھے مسلمانوں کے پاس، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بھی استعمال کیا، اور پھر سارے صحابہ کو جیسے ایک اسٹریٹجی اپنائی کون کہاں پہ کھڑا ہوگا، کیسے جنگ کریں گے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ خیمے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کی، پھر اللہ پہ توکل کیا. تو آپ دیکھیں ہمیں اپنی زندگی میں یہی کام کرنا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم کام کو کر لیں گے، اور اس کے نتیجے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کام میں میرے لیے خیر نکالنا، اس میں بھلائی ہو، اس میں بہتری ہو، اس کا نتیجہ اچھا نکلے. یعنی آپ نے کوئی صدقہ کیا تو دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جہاں میں نے لگایا یہ میرے لیے واقعی صدقہ جاریہ بنے. آپ نے کوئی فیصلہ کیا تو اللہ سے دعا کرے. یعنی اور آپ دیکھیں کہ فیصلوں کے نتیجہ جو ہے نا وہ تقدیر پر ایمان بہت ہمیں ہیلپ کرتا ہے. آپ ہمیشہ ایک جملہ اپنے آپ کو کہیں کلو خیر، کہ اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہوگی، اور جو بھی نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ نے وہی میرے لیے بہتر کیا ہوگا. زندگی کے تجربات سے سیکھیں اور آگے زندگی میں بڑھیں. کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں نا یا اپنی غلطیوں میں زندہ رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. وہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. ہم سب انسان ہیں، ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، لیکن اللہ پہ توکل و بھروسہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور ہر معاملے میں جہاں پہ مشکل ہو اس کام کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا نا وہ خیر ہی ہوگا میرے لیے. ٹھیک ہے؟ تو آج کی ہماری جو دعا ہے وہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں بہترین نتیجے اور اعتماد لانے والی دعا ہے. یعنی اس دعا کو مانگنے سے انشاءاللہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا آپ کے ڈیسیجنز کو لینے کا. اور یہ دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.
اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی یا اللہ جو میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلے، اور یعنی میرا یہ فیصلہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے آگے یا خاندان کے آگے میری انسلٹ ہو یا میری بے عزتی ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں خوف کی وجہ کیا ہوتی، بے عزتی بھی ہوتی نا، ہمیں ہوتا ہے میری بے عزتی نہ ہو جائے، کوئی کچھ کہہ نہ دے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ نتیجہ بھی اچھا نکلے اور مجھے میری کوئی انسلٹ بھی نہ کرے، مجھے رسوائی بھی نہ ہو اس فیصلے کی وجہ سے، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت اور مکمل دعا ہے۔ O Allah, grant a good end to all our matters and save us from humiliation in the world and the punishment of the hereafter. اور اس کے بارے میں حدیث جو آتی ہے کہ سیدنا بسر بن ارطا قریشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا، جو میں نے شروع میں آپ کو آیت بتائی نا، محسن، تو محسن کیا کرتا ہے؟ وہ ہر کام کو احسان کے لیول پہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اس کا انجام بھی احسن ہو، اس کا انجام بھی خوبصورت ہو۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا میں ہم اللہ سے کیا توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو بھی میں نے کام کیا ہے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جو ہے نا احسن ہو، خوبصورت ہو، پیارا ہو، پروڈکٹیو ہو انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے، اللہم اے اللہ، احسن خوبصورت یا بہترین کر دے، عاقبتنا انجام یا نتیجے ہمارے، یعنی اس کام کا انجام، اس کا رزلٹ، اس کے کانسیکوینسز اچھے ہوں، خوبصورت ہوں۔ فی الامور کلہا، سارے معاملات، امور، کام، یعنی جو بھی ہمارے میٹرز ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہیں، چاہے وہ دین کے ہیں، آخرت کے ہیں، وہ اجرنا، اور بچا لیں ہمیں، من خزی دنیا، دنیا کی رسوائی سے، وہ عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے۔ اب دیکھیں دنیا کی جو رسوائی ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے بڑی پینفل ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے بارے میں لوگ بری باتیں کریں یا اسے برا سمجھیں، لیکن ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے، نہ ہی ہم ان کے اعمال کو کنٹرول کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کرتے اور ہماری عزت اور عصمت کی بھی حفاظت کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کریں، اور پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ اس دعا کی ریسائٹیشن سن لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ ساتھ ساتھ اس دعا کو دہراتے جائیے تاکہ آپ کا تلفظ بھی درست ہو جائے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. چلیے الحمدللہ ایک دفعہ اس دعا کو مانگیں دوبارہ، اور پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔